بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. सबक नंबर 27 हमारा और किताब का ये सबक है 40 नंबर अद्दर्सुल अर्बाऊन। किताब का पेज है 97 अल ईमानु यजीदु व यनकुस। ईमान बढ़ता घटता है। ईमान बढ़ने एक ऐसी चीज़ है जो घटती है बढ़ती है। ये जो फ्रेज़ है टिपिकल फ्रेज़ है जो उसूल अहल सुन्नत से लिया गया। इसका मतलब मोटा ये है कि ईमान जो है ना वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिविजिबल हो। अहल सुन्नत की जो डेफिनेशन है ईमान की वो ये है, उसकी रूह से ईमान मतलब है कि ऐसी इंडिविजिबल चीज़ नहीं है। इंडिविजिबल क्या है? अच्छा, ये जो है ना देखिए मतलब मोटी सी बात है। ये मतलब है कि ग्लास आधा है पानी का, ठीक है। इसको दो फ़िरक़े हैं यहाँ पर ना, मतलब इस हवाले से कल आपको पता है तकदीर के हवाले से हमने जहमिया और मुतज़िला, क़दरिया और जबरिया का ज़िक्र किया था। ये कई सारे फ़िरक़े हैं जो तकदीर के मसले पर होते हैं। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी न किसी मतलब जगह पर ना ये रेफरेंस बनते हैं कि हमारा क्या फ़र्क है फ़लाँ डेविएशन से और फ़लाँ डेविएशन से। अच्छा, यहाँ पर दो फ़िरक़े हैं बुनियादी तौर पर, आपको उनके मुताल्लिक़ समझना है। एक है ख़वारिज और एक है मुर्जिआ। अब मुर्जिआ का लफ्ज़ पता नहीं आपने सुना होगा नहीं सुना होगा। मुर्जिआ इरजा से है। इरजा कहते हैं किसी चीज़ को मुअख्खर कर। अच्छा, इनको मुर्जिआ इस वजह से कहा कि इन्होंने अमल को ईमान से मुअख्खर कर दिया, ईमान से बिल्कुल अलग कर दिया, तो इस वजह से इनको मुर्जिआ कहा गया। असल लफ्ज़ इरजा तो इसका इसमें फ़ाइल मुर्जिआ बन जाता है। नामों में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, लेकिन बहरहाल तालिब इल्म को पता होना चाहिए अक़ाइद की हिस्ट्री के मतलब किसी ज़माने में ये अच्छा खासा एक डिबेट रहा है और उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड वर्जन था अक़ीदे का उस मसले में तो वो क्या था। इस वजह से थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको ख़वारिज का भी पता हो और मुर्जिआ का। ख़वारिज तो आपने सुना ही होगा। वो ख़वारिज का पूरा पैकेज, उसमें और बहुत सारी बातें हैं, वो उन सारी में नहीं जाते, लेकिन इस हवाले से ये था कि ख़वारिज ने ये एक अक़ीदा बनाया था कि कबायर का मुर्तकिब जो है वो काफ़िर होता है, या फिर फ़राइज़ का तारिक काफ़िर होता है। फ़राइज़ का तारिक या कबायर का मुर्तकिब, ये लफ्ज़ तो मुश्किल नहीं है ना। अच्छा, ऐसा शख्स काफ़िर हो जाता है। इसके मुकाबले पर मुर्जिआ ने कहा कि कोई बंदा कितने ही कबायर करता हो और कितने ही फ़राइज़ का तारिक हो, पूरे ईमान वाला है, उसका वो मतलब उस ईमान में उसमें कोई नक़्स नहीं है। अच्छा, तो मुर्जिआ ने कहा कि ये कामिलुल ईमान है। ईमान नाम की चीज़, क्योंकि अमल तो होता ही नहीं है, तो ईमान सिर्फ तस्दीक का नाम है। ईमान नबी को सच्चा बस कह देने का नाम है। तो जब ये कहता है तो इसके घटने बढ़ने में क्या है? मतलब जब आप कहेंगे या नबी सच्चा है या माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या आप कहेंगे ये नबी झूठा है, तो इसके बीच में तो कोई है ही नहीं है। और ईमान कुल जो है ना सच्चा कहना है, नबी को सच्चा मानना है। दिस इज़ ऑल अबाउट ईमान। तो क्योंकि वो है चुका है, तो मुर्जिआ ने कहा कि कबायर के इर्तिकाब से ईमान का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, और ईमान में फ्लक्चुएशन मतलब इस लिहाज से। अच्छा, ख़वारिज ने कहा कि कबायर का मुर्तकिब काफ़िर है। अहले सुन्नत ने कहा कबायर का मुर्तकिब काफ़िर भी नहीं है, लेकिन वो कामिलुल ईमान भी नहीं है। ईमान का एक नक़्स इसके अंदर वाक़ हुआ है। यहाँ से क्या मसला निकला कि ईमान जो है वो इंडिविजिबल चीज़ नहीं है कि ईमान के हिस्से ना हो सकते हों, क्योंकि अगर ईमान पूरा है नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, होगा तो फिर पूरा होगा। इसका मतलब है कि वो कम और ज़्यादा नहीं हो सकता ना। हम ये कहें कि नहीं ईमान तो है लेकिन कम बड़ा है भाई, जो पूरा चाहिए ना वो नहीं है ईमान। और वो ये है कि भी ईमान थोड़ा सा भी हो, आखिर में तो ज़र्रा भी ईमान हुआ तो दोज़ख से निकाल लिया जाना इंशाअल्लाह, अंबिया की शफ़ाअत से वगैरह वगैरह, तो आपने होना है। अच्छा, तो ये है पॉइंट कि अहले सुन्नत कहते हैं कि ईमान एक मुनक़सिम चीज़ है, डिविजिबल है, उसके हिस्से हो सकते हैं, ईमान के हिस्से हो सकते हैं।
اچھا، اس وجہ سے کسی کا ایمان زیادہ ہو سکتا ہے اور کسی کا ایمان کم ہو سکتا ہے۔ جس وقت وہ اعمال زیادہ اچھے کرے گا اس کا ایمان زیادہ ہوگا، جس وقت وہ اعمال کم کرے گا یا پھر اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کے کام زیادہ کر رہا ہوگا اس کا ایمان بہت نیچے جا چکا ہوگا۔ تو ایمان بہت بہت اوپر بھی جاتا ہے اور ایمان نیچے بھی جاتا ہے۔ اچھا، خوارج نے کہا یہ سارا چکر ہی چھوڑ دو، یا تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک پنجابی کا لفظ ہے دڑا مارنا، یعنی موٹی سی بلک میں ایک بات کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم اس میں ایکوریسی کی طرف جاتے ہیں، وہ جو دڑا مارنا ہے نا، یا یوں، اور دونوں کیا ہے بائی دا وے، دونوں ایکسٹریمز ہیں، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے تو یہ بھی ایکسٹریم ہے۔ اچھا، اب میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو دونوں نے کہا کہ آدھا نہیں ہو سکتا، آدھے والا جو ہے نا ہماری ڈکشنری سے خارج ہے کہ ایمان کسی کے اندر آدھا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے اندر تھوڑا ہے اور کسی کے اندر تھوڑا اور زیادہ والی چکروں میں بھائی آپ ہمیں مت ڈالیں، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے یہ گلاس پورا بھرا ہوا نہیں ہے، لیکن پانی اس میں کچھ ہے بھی، تو مرجئہ کہیں گے کہ گلاس پورا ہے، مرجئہ کہیں گے کہ گلاس پورا ہے، بھائی کمی کیا ہے، پانی دیکھ نہیں رہے، ہے نہیں اس میں، تو آدھا کیا، جب ہے تو ہے، یہ آدھے کا کیا چکر ہے بھائی، مطلب تو مرجئہ کہیں گے کہ یہ گلاس پورا ہے، خوارج کہیں گے بالکل بھی پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہے خوارج کی ڈسکرپشن، گلاس خالی ہے، واقعتاً گلاس کچھ خالی ہے، بائی دا وے واقعتاً گلاس کچھ خالی ہے، تو خوارج کہیں گے گلاس خالی ہے، مرجئہ کہیں گے گلاس بھرا ہوا ہے، اہل سنت کہیں گے گلاس آدھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عدل، انصاف، ایکوریسی کس کے پاس ہے؟ اہل سنت والجماعت کے پاس۔ اچھا، تو یہ ہے جو ہے نا بنیادی چیز۔ اس پہ ایک اور بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے، ایمان کی جو ڈیفینیشن، اب اس کے مطابق جو ہے نا وہ مختلف فرقوں نے ڈیفینیشنز کی ہیں ایمان۔ اچھا، پوائنٹ اصل میں تھوڑا سا اس سے پہلے میں کر دوں، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم ایمان پڑھے ہیں، اور جبریل کی جو سوال تھا حدیث جبریل میں، قال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اچھا، اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے وہ، اس نے یہ تو پوچھا کہ ایمان کیا ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جن جن چیزوں پر ایمان ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے نا وہ یہ آ رہا ہے۔ اچھا، لیکن فی نفسی ایمان کس شے کا نام ہے، اللہ پر ایمان ہے نہیں ہے؟ اچھا، فی نفسی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جواب نہیں دیا، وہ کچھ دیگر نصوص سے بلا شبہ ڈیرائیو کیا جاتا ہے۔ اچھا، آج کا جو سبق ہے وہ اصل میں خود ایمان ہے کیا، جس چیز پر ہو، ٹھیک ہے، وہ تو حدیث جبریل میں وہ چیز ہے کہ کس چیز پر ایمان ہونا چاہیے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ خود فی نفس سے ہی ایمان کس شے کا نام ہے، کس عمل کا نام ہے، کس فنکشن کا نام ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جو اہل سنت کی جو سٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے یہ ہے کہ ایمان دل کی تصدیق ہے، تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے، دل کی تصدیق کسے کہتے ہیں؟ سچا ماننا، ٹھیک ہے، تصدیق کا مطلب بالکل سچ اور حقیقت ماننا کسی شے کو۔ اچھا، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان۔ اچھا، اب فرض کریں کہ کہتے ہیں کہ ویسے تصدیق باللسان جو ہے، قرآن مجید نے کہا فرعون اور اس کے ساتھیوں سے متعلق کہا کہ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، دل میں تو ان کے بھی یقین تھا کہ موسیٰ سچا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب اگر آپ کو قدرت ہے تو آپ پر زبان سے اقرار بھی واجب ہے، قدرت کے ساتھ۔ آپ گونگے ہیں مثلا، یا یہ ہے کہ کسی جگہ آپ کو ڈر اتنا ہے کہ جان چلی جائے گی، وہ قرآن مجید میں آپ پڑھیں نا وہ سورۃ غافر میں، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہا اس آدمی نے جو مومن تھا وہ آل فرعون سے، فرعون کا درباری ہے، دربار میں اس کی تقریر بھی آتی ہے، کھڑا ہو گیا تقریر کی، لیکن یہ کہ اب تک کیا اس کا حال تھا کہ یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتا آ رہا تھا، ان کے سامنے بول نہیں رہا ہے۔ اچھا، وہ لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو قدرت ہے اور آپ کو جان کا ڈر بھی نہیں ہے تو وہ آپ کی زبان سے بھی بولا جانا ہے، آپ اس کا اعلان کریں گے۔ اچھا،
اور تیسرا پھر یہ ہے کہ ہم نے کہا تصدیق بالقلب و اقرار باللسان عمل بالجوارح، لمبس کے ساتھ، اعضاء و جوارح کے ساتھ اس پر آپ عمل بھی کرتے ہوں۔ عمل کرنا جو ہے یہ بھی ایمان کی ڈیفینیشن میں شامل ہے۔ اچھا، یہاں پر نا ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور اس کا صحیح جواب نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات پھر آپ یا تو خوارج والا روٹ اختیار کریں گے یا پھر مرجئہ والا آپ روٹ اختیار کریں گے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں، تو پھر کیا مطلب ہے جو اعمال نہیں کرتا تو پھر وہ کافر نہیں ہو جائے گا؟ جب ہم نے کہا کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہے، مرجئہ نے کہا اعمال ایمان میں ہے ہی نہیں، اچھا ان کی تو جان چھوٹ گئی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، اعمال تو ایمان کا حصہ ہیں۔ خوارج نے کہا یہی تو ہم کہتے ہیں انہوں نے کہا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، تو جب اعمال خراب ہوں گے تو ایمان چلا جائے گا۔ یہاں اہل سنت نے کہا کہ دیکھو، ایمان کی مثال ایک شجر کی ہے، اور قرآن مجید نے اس کی خود بھی مثال لی، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، سمجھ رہے ہیں نا؟ پر بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ٹھیک ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اچھا، تو اہل سنت نے کہا کہ ایمان ایک درخت کی طرح ہے، اس کا کچھ اصل ہوتا ہے، تنا ہوتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اگر ختم ہو جائے تو ایمان بالکل ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کے کچھ فروع ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں۔ اب شاخیں درخت کا حصہ ہوتا ہے بائی دا وے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن شاخیں اگر 1 2 3 کٹ جائیں تو درخت تو پھر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اچھا، لیکن وہ درخت ناقص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ درخت کی کئی ساری شاخیں آپ نے کاٹ دی ہوں، مطلب ٹنڈ منڈ سا ہو گیا ہو، پتے اس کے بہت سارے جھڑ گئے ہوں، تو پیارا تو نہیں لگتا، درخت اچھا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نقص ہے، کبائر کا ارتکاب ہونا اور بسا اوقات فرائض کا ترک ہونا، یہ شجر ایمان کا یہ صرف نقص ہے، یہ اس کا ختم ہونا نہیں ہے۔ ہاں، جس وقت تنا ختم آپ کاٹ دیں گے تو درخت جو ہے بالکلیہ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دین کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں تنے کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اگر چلی جائیں تو ختم ہو جائے گا، واقعتاً یہ ختم ہو جائے گا، اور کچھ چیزیں شاخوں کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اگر چلی جائیں گی تو اس درخت کا نقص ہوگا لیکن اس درخت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ بیان آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مرجئہ نے کہا کہ اس کا جو مرضی جتنی مرضی شاخیں کاٹ دو، درخت تو درخت ہوتا ہے بھائی۔ ہم نے کہا یہ درخت بے شک ہوتا ہے، کوئی درخت مزے کا ہوتا ہے، اس کی چھاؤں میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس کا آپ پھل کھا سکتے ہیں، اس کو آپ وہ آپ کی جو ماشاءاللہ اتنی ساری خوبصورت وہ جو ایک لگی ہوئی ہے، تو اس میں آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ یار یہ درخت ہے، مطلب وہ تو ہرا بھرا اچھا لگتا ہے، مزے کا ہے۔ اور کچھ ہوتا ہے مطلب کوئی بھی اس درخت کو مطلب پسند نہیں کرے گا، گھاس نہیں ڈالے گا۔ تو سبحان اللہ، آپ نے یہ دیکھا کہ کتنا عدل، کتنا انصاف۔ اور پھر اچھا، مرجئہ کے حوالے سے یہ ہے کہ لوگوں کو کھلی چھوٹ ہے، کیا خیال ہے؟ ایمان کا تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو کھلی چھوٹ ملے گی۔ اب یہ کتنا برا ہے کہ لوگوں کو ڈر نہ ہو اللہ کا، اس کے سامنے اس کے عذاب کا، اس کے سامنے جواب دہی کا۔ اچھا، اس وجہ سے کھلی چھوٹ دینا جو کہ مرجئہ کے نیریٹو کا خود بخود ایک نتیجہ ہے، تو اہل سنت کہتے ہیں نہیں، یہ تو نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ انسان کمزور بھی بہت ہوتا ہے۔ اچھا، کمزوروں کو بھی اللہ کی رحمت کی امید مطلب رہنی چاہیے نا، کمزور بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، پھر بھی یہ ہے کہ اللہ کی امید، اللہ کی رحمت کی تو امید ان کو بھی رہنی چاہیے۔ اب یہ جو ہے خوارج تو اتنے بے رحم ہیں، آپ کو پتا ہے، سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ سختی دلوں کی، اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ دلوں کی سختی، نیکی بہت ہے لیکن دل سخت ہے۔ آپ نے دیکھو، نیکوں کی ایک قسم ہوتی ہے، یعنی لوگوں سے محبت کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں، جو اتنا زیادہ سختی ہوگی وہ کہتے ہیں دینداری یہ ہوتی ہے، مطلب یہ کسی درجے میں نا بائی نیچر یہ خوارج والی جو ہے نا ایک وہ ہے، مطلب اچھا
تو مخلوق کے لیے بہت پیار، حتیٰ کہ جو امت کے خاص طور امت کے گناہ گار، امت کے گناہ۔ اچھا یہاں پر ہم ایک بات کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مطلب جب پوری سوسائٹی ہمارے یعنی اسلام کے اپنے قبضے میں تھی، اسلام خود ڈیزائن کر رہا تھا سوسائٹی کو، خود ایجوکیٹ کر رہا تھا، باہر سے آ کر انہوں نے اپنی یونیورسٹیاں کھول کر ہم کو نہیں دی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا یہ سارا کچھ ابلاغیات اور میڈیا اور کمیونیکیشن اور سارا کچھ انہوں نے وہ نہیں دیا ہوا تھا۔ اچھا سارا کچھ جو ہے نا اسلام کے اپنے قبضے میں تھا، اسلام اپنی سوسائٹی کو خود شیپ کر رہا تھا۔ اچھا اس وقت امت میں ہو سکتا ہے کہ جو بدکاریاں کرتے ہوں وہ بہت خاص لوگ ہوں، جو بڑے بڑے موٹے موٹے جو ہے نا حرام کام کرتے ہوں، بالعموم جو ہے نا اسلام کی ایک دھاک ہوتی ہے، تو وہ سوسائٹی میں اللہ نے رکھی ہوئی تھی۔ اچھا لیکن جب سے کہتے ہیں ہماری یہ ساری چھت گری ہے اور ہم بالکل کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں 200 سال سے، ایسا ہی ہے نا، وہ سارا کچھ ان کا ہے، تو اس میں لوگوں کے اعمال خاصے خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ آج یہ خاص ضروری ہے کہ امت کے گناہ گاروں پر شفقت کی جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کو جو ہے نا واقعتاً مطلب ہے ان کو گلے لگایا جائے۔ ہیں وہ مطلب بہت گناہ کر رہے ہوں گے، بہت کبائر کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، بہت فرائض کے تارک ہوں گے، تو یہ مطلب آج کے دور میں تو بالخصوص کہ جب سے جو ہے نا وہ اسلام اس پوزیشن سے محروم کر دیا گیا ہے جہاں نئی نسلیں مطلب خود اللہ کو جانتی تھیں، نبی سے واقف تھیں، اسلام سے واقف تھیں، اور جو ہے نا کوئی ایسے باہر کے وہ جو اثرات ہیں، اور کھلا اس سے بڑا الہاد ہوگا جس کو ہم باہر کے اثرات کہتے ہیں۔ اہل قبلہ کے جو گناہ گار ہیں ان سے متعلق ایک خاص جو ہے نا وہ انداز وہ بھی اہل السنہ والجماعہ کا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا ان کو کھینچ کر پھر دین کی طرف لانا جتنا سا وہ آ سکتے ہیں بہت یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ جو مرجع والا اس میں تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو وہ جو من قال لا الہ الا اللہ اگرچہ ہے حدیث، لیکن اس کی جو مرجع دوسری نصوص کو ساتھ جوڑتے نہیں ہیں نا، تو اس وجہ سے مطلب وہ کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا بس اس نے جنت میں جانا ہے، آپ خامخواہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان اہل سنت کے ہاں ایک ایسی شے ہے جو بڑھتا بھی ہے جو گھٹتا بھی ہے، فلکچویشن اس کے اندر ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ دلائل کیا ہیں؟ یار یہ پورا پیج جو ہے نا یہ اوپر نیچے ہوتا ہے، مسئلہ ہے جی ہاں، میں تھوڑا سا اس کو نیچے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو وہ آیات دکھاؤں جو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وہ اب پورا پیج ہی جو ہے نا وہ فلپ ہو جاتا ہے آگے، تھوڑا سا نیچے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا یہ چلیں ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے سامنے آ گیا، بس اتنا ہی تھا کیونکہ میں وہ سارا جو ہے نا بات آپ کو بیان کر کے دے چکا ہوں۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کہ وہ ایمان میں اور زیادہ بڑھیں اپنے اس ایمان کے ساتھ مزید ایمان میں۔ اب یہ آگے سورۃ الانفال کی آیت ہے، یہ جو گرین کلر میں لکھی ہوئی ہیں، زادتہم ایمانا، اصل میں پیچھے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب ان کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ایمان میں اضافہ ہونا۔ اچھا اور پھر یہ مؤلف بھی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ کچھ تو چیزیں ظاہر قرآن مجید سے آپ کو دلائل دے رہے ہیں، کچھ چیزیں یہ ہے کہ کن ایزیلی فیل اٹ، کہ مطلب آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ بسا اوقات وہ جناب آپ مطلب کسی بڑی ایمانی فضا میں تھے، ماحول میں تھے، اتنا زیادہ آپ کو مزہ آ رہا تھا اللہ کے بارے میں سوچنے کا، اللہ سے اچھا پھر کسی وقت جو ہے نا آپ کسی ایسی حالت میں ہے بڑا زور لگانا پڑ رہا ہے آپ کو یہ یاد کرنے کے لیے یار میں تو مسلمان ہوں، بس اوقات مطلب یہ حال ہوتا ہے۔ اچھا بڑے دنوں تک آپ نے اپنے آپ کو ڈپ نہیں کیا کسی ایمانی مجلس، ایمانی فضا، ایمانی کیفیت میں، تو مطلب نہ نماز میں وہ مزہ، نہ ذکر میں وہ مزہ، نہ دعا کے اندر، تو اچھا یہ گھٹنا بڑھنا تو کہتے ہیں اٹس ایکسپیرینس، آپ سب لوگ اس کا بڑے آرام سے محسوس کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے آپ صرف جو ہے نا وہ آپ کو صرف نصوص ہی دی جائیں، کہ وہ یہ ہے کہ کہتے جب بھی قرآن کی کوئی بات ہو آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے، تو سورۃ توبہ کے آخر میں آتا ہے کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب ان پر کوئی سورت اترتی ہے، قَالُوا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس نئی سورت کے آنے کے بعد تم میں سے کس کس کا ایمان بڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو قرآن مجید پڑھنے کو ملے، سمجھنے کو ملے، تو آپ کے اندر ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اچھا جب یہ چیز ثابت ہو گئی تو اب اس سے جو ایکشن آئٹم ہے اس میں کیا برآمد ہو، اس ایکشن آئٹم کیا نکلتا ہے؟ ایکشن آئٹم اس میں سے یہ نکلتا ہے
کہ جب ایمان پل میں پہاڑ جتنا ہو سکتا ہے اور پل میں جو ہے نا وہ بالکل ذرے جتنا ہو سکتا ہے، تو آپ کو وہ سارے کے سارے انتظام کرنے پڑیں گے کہ آپ کا ایمان نیچے نہ جائے۔ اچھا، ایسی مجالس کو زیادہ سے زیادہ اٹینڈ کرنا، ایسی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہنا، ایسے انوائرمنٹ کا زیادہ سے زیادہ حصہ بننا جس میں رہنے کے ساتھ آپ کا ایمان بڑھتا رہے، نیچے نہ جائے، اور ایسے احوال سے، ایسے معاشرے سے، ایسے انوائرمنٹ سے زیادہ چوکنا رہنا کہ جہاں آپ کے ایمان کے گھٹنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ تو یہ ہے ایکشن آئٹم اس پورے اس سے کہ ایمان باقاعدہ جب ایسی چیز ہے تو آپ کو پوری توجہ کرنی ہے کہ یہ مطلب ہے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے نا کہ ایمان کی مثال جو ہے نا وہ ایک یہ جو ہے نا ریشہ ہوتا ہے، یہ فیدر کہتے ہیں اسے آپ، یہ جو کبوتر وغیرہ کا پرندے کا جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے، وہ ہو اور یہ ایک مطلب صحرا میں ہو اور ہوائیں جو ہے نا چل کر اس کو الٹ پلٹ رہی ہیں ایک وقت میں، یہ تو پتہ نہیں اس سے اگلے لمحے اس کا کچھ سے کچھ ہوگا، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا کہ میں سارے کے سارے وہ ایسے میجرز جو ہے نا وہ اختیار کروں جس سے میرا ایمان کا جو ہے نا اوپر کو رخ ہو، نیچے کی طرف کو رخ نہ ہو۔ یہ ہے وہ اصل چیز جس کی آپ کو فکر کرنی ہے۔ اب اس سے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم تو پھر سارا دن جو ہے نا وہ بس نیک لوگوں میں رہیں، اپنے خاص اس میں رہیں، مطلب ہے نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے اپنے بزنس بھی کرنے ہیں، مارکیٹوں میں بھی بیٹھنا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی جانا ہے، اداروں کے اندر بھی آپ نے کرنا ہے، اور ایک بیلنس رکھنا ہے کہ اگر ادھر زیادہ لگ گیا ہے تو پھر پیچھے آپ جو ہے نا دوبارہ اپنی وہ کریں تاکہ آپ کی ری جنریشن آف پاور، ری جنریشن آف یور انرجی وہ جو ہے نا ہوتی رہے۔ اب یہ کہتے ہیں وہ ایک ایسا آپ کے پاس ہے مطلب ہے وہ جی نیک لوگوں میں ہر وقت رہتا ہے، میں نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، کہتے ہیں یہ مطلب کون سا پھر ایمان ہوا کہ میں نے نیک لوگوں میں رہنا ہے، باہر ایک منٹ کے لیے نہیں جانا۔ مطلب کہ وہ ہمارے وہ کہتے ہیں شامی جو ہے نا وہ ایک ہمارے استاد ہوتے ہیں سیرین، تو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک نا وہ لوک کہانی وہ بیان کی جاتی ہے، دو بھائی تھے، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ دنیا میں پڑ گیا اور ایک نے کہا بس دین کے لیے، تو وہ چلے اور جناب وہ چلے کے بعد پھر اگلا چلا اور پھر اگلا چلا، تو کہتے ہیں وہ کرنے جو ہے نا لگ گیا۔ تو یہ کہتے ہیں اس آدمی کی دکان تھی، اور دکان بھی جو تھی جو خواتین کی چیزیں جو ہے نا وہ بیچتا ہے، مطلب ہے ظاہر ہے وہاں فتنہ اوبویسلی زیادہ ہی ہوگا، جہاں سے بہت زیادہ خواتین آتی ہیں، تو خواتین کی جو کوئی چیزیں وہ اس کی دکان ہے۔ اچھا یہ بھائی اس کو ہمیشہ کہتا ہے تو بے دین ہے، تو مطلب ہے یہ ہے، تو وہ ہے، تو اللہ کے بندے دیندار بن۔ تو کہتے ہیں اس کو نا کرامات مل گئیں، مطلب کرامات جانتے ہیں نا، کہانی بنائی ہوئی ہے لیکن اس میں بس ایک سبق ہے۔ کہنے لگے کہ اس نے اپنی جو ہے نا ایک ٹوکری لی، جو دھاگے کی ٹوکری ہے، اس کے اندر اس نے پانی کو باندھ لیا، کرامت، ٹھیک ہے نا۔ تو دھاگے کی ٹوکری میں اس نے پانی کو باندھا، کہنے لگا آج میں دکھاتا ہوں اس کو ذرا، وہ جو دنیا دار ہونا پڑتا۔ تو کہتے ہیں وہ گیا اس کے پاس اور اس کو کہنے لگا کہ یہ ہے تحفہ تمہارے لیے۔ کہتے ہیں وہ اس بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، تو اس نے قبول کیا تحفہ۔ کہتے ہیں اوپر کوئی تھا، اس نے وہاں پر لٹکا دیا، کرسی رکھی اس کے لیے، کہتے ہیں آپ بیٹھیے میں آپ کے لیے کوئی چیز لاتا ہوں آپ کو کوئی کھلانے پلانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کو 10 منٹ اس کو لگ گئے۔ اب اس دوران میں عورتیں آ رہی ہیں، اس بندے نے تو جنگلوں میں بڑی دیر سے اس سچویشن میں ہوتا ہی نہیں، ایک آدھ منٹ تو مطلب ایمان نے ساتھ دیا، اگلے لمحے ایمان بھائی گھٹتا پڑتا۔ اچھا تو کہتے ہیں کہ وہ نظر تھوڑی سی اٹھی، پھر تھوڑی سی اٹھی، پھر تھوڑی سی اٹھی، 10 منٹ میں پورا ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 منٹ میں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس دوران میں جب وہ اس کا دوسرا بھائی وہ کوئی ڈرنک شرنک جو بھی تھا وہ لے کر آیا نا، تو کہتے ہیں تب تک کیونکہ اس کا سارا وہ معاملہ خراب ہو چکا تھا، اور اس کی کرامت جو ہے نا وہ باؤنڈ تھی اس کے دینداری کے ساتھ، اور ساری جب چلی گئی تو کہتے جیسے ہی وہ پہنچا تو وہ ٹوکری دھڑام سے پانی اس کے سر پہ گرا اور وہ فارغ ہو گیا۔ تو دوسرے بھائی نے کہا بھائی صاحب ایمان کا امتحان یہاں ہے، وہ جہاں بیٹھے تھے نا وہ اس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ ایمان ہے، کوئی اور شے ہوگی، ایمان نہیں ہوتا ہے وہ۔ تو ایمان وہ ہوتا ہے جو لیا مساجد سے جاتا ہے لیکن وہ آپ کو کھڑا کرتا ہے سوسائٹی میں۔
یہ بیلنس جو ہے نا، اچھا اس کے لیے کبھی آپ پڑھیے گا، وہ بہت مزیدار رکوع ہے پورا سورۃ نور کا، اللہ نور السماوات والارض، اتنا وہ اعلیٰ بیان ہے، اس میں آخر میں آتا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، مساجد کے اس کے اندر دم مار کے اللہ کے طلبگار بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں دین ایمان وغیرہ، مطلب اچھا یہ ہے کہ مساجد سے آپ نے اپنی نیوٹریشن لینی ہے بھائی، مساجد سے دینی سرکل سے آپ نے وہ لینا ہے، جنگ میدان جنگ سوسائٹی ہی ہے، تو ان حضرات نے کہا کہ نہیں بھائی میدان، تو یہ تو سارے کے سارے بھاگنے والے ہیں، یہ تو سارے کے سارے بھگوڑے بنیں گے کہ جی ہم نے سوسائٹی کو ایمان بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، بھائی صاحب کیسے ایمان بچانا ہے کہ جی ہم نے تو یہ جو جا کر جو ہے نا یہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں یہ ایمان کا نہیں ہے، تو پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا ایک حقیقت ہے، اور اس کا امتحان اس وقت ہوگا جب آپ سوسائٹی کے اندر پائے جائیں گے، کہانی مطلب یہ ہے، تو ادھر سے لینا ہے اور ادھر ڈیلیور کرنا ہے، اور ادھر جو ہے نا اس کو آپ نے مطلب نصرت دینی ہے، تو انشاءاللہ یہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو ایکشن آئٹم بہرحال اس موضوع سے بہت اہم تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت